समझ आई यीशु के नाम में, आमीन आमीन। देखेंगे मेरे साथ, ये आप लोगों को आता भी, हमारे बच्चों ने भी ये तकरीबन याद किए हुए हैं वाला जात बुजुर्ग लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, इस पे मैं पहले भी 1-2 मैसेज दे चुका हूं, लेकिन आज का मैसेज टोटली डिफरेंट है और मेरी दुआ है आपको इसकी समझ आए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बुजुर्ग लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक से, इसमें जो सीखने वाली बात है वो बहुत खूबसूरत है, और वो सबसे पहले जो सीखने वाली बात है वो ये है, पाक कलाम में लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे। कौन से इलाका में चरवाहे थे? ये जो खुदावन के फरिश्ते हैं उसी इलाका के चरवाहों के पास आए, किसी और चरवाहे के पास क्यों नहीं गए? इन चरवाहों को दूसरे चरवाहों से डिफरेंस क्यों किया गया? क्यों यही लोग? उसके गिरदोनवा में और भी तो चरवाहे थे, और भी तो लोग भेड़ बकरियां चराने वाले थे। अगर हमारे बदोगी में भेड़ बकरियां चरवाने वाले हैं तो ढींगरा वाली में भी है, रावाली में भी है, आगे और लोग चले जाए वजीराबाद में भी है, हर जगह पर है। उसी इलाका के चरवाहों के पास क्यों फरिश्ता गए? वो भी तो रात को ही बकरियां चरा रहे होंगे, अपनी भेड़ बकरियां अपने गला की लगावाने कर रहे होंगे, हर शख्स करता है, लेकिन इन चरवाहों में और उनमें क्या खास डिफरेंस था? और बाकी लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। किसी और चरवाहे के पास नहीं गया, बल्कि सिर्फ उन्हीं ही चरवाहों के पास खुदावंद का फरिश्ता गया है। क्या खास बात थी इन चरवाहों की, जो इन चरवाहों को उन्होंने दूसरे चरवाहों से अलग किया? खुदावंद के फरिश्ता और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है। उसने इन चरवाहों को एक निशान दिया है, क्योंकि वो इस निशान को समझते थे, दूसरे चरवाहे नहीं समझते थे, और वो ये निशान था क्या? वो निशान बहुत खूबसूरत, कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये बच्चा किसी गद्दे पर भी पड़ा हो सकता है, जिथे माँ बाप बैठे सर, माँ बाप चलनी से पड़े हुए। अगर वो सराय में थे जहां उन्होंने रात गुजारी है, सब चलनी में थोड़ी होंगे, लेकिन क्या उनको निशान दिया गया कि तुम इस बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और किसमें पड़ा हुआ पाओगे? एक अलग चीज। क्यों यही निशान उनको दिया गया? उनकी समझ के लिए, उनको बताने के लिए यही निशान क्यों दिया गया? कोई और भी तो निशान दिया जा सकता था। जिस तरह मजूसी जो थे वो घर में गए थे, इनको भी तो घर में भेजा जा सकता था। जिस तरह मजूसी घर में गए और उन्होंने घर में जाकर यीशु मसीह को सजदा किया और सोना और लुबान और मूल पेश किया, क्या ये चरवाहे जो थे ये कर नहीं जा सकते थे? लेकिन इनको क्या दिया गया? एक निशान दिया गया, और वो निशान क्या था? कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। आगे देखते जाएंगे, ये बातें बहुत सीखने वाली हैं, इसलिए मैंने लाजम समझा कि आज हम सब बातों को सीख रहे हैं। फिर खुदा ने चाहा अगले साल अगर खुदा ने जिंदगी बख्शी तो फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से सीखने वाले होंगे। और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आगे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, फरिश्ते उनके पास बैठे
اور پھر لکھا ہوا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کیا وہ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا. اور اس بچہ کو کہاں پڑا پایا؟ اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور تھی. کون سی ایسی بات تھی جو اس کے حق میں ان کو ہی کہی گئی تھی اور چرواہوں کو نہیں کہی گئی؟ کوئی تو بات تھی نا جو اس بچہ کے یعنی کہ یسوع مسیح کے حق میں ان کو کہی گئی اور انہوں نے کیا کی گئی تھی؟ مشہور کی. انہوں نے اس بات کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ کیا کیا؟ مشہور کیا. سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھے کہ انہیں چرواہوں کے پاس کیوں لے کے گئے. اس کے بعد جو دوسری بات آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ کیوں یسوع مسیح کو کپڑے میں لپیٹا اور چلنی میں ہی رکھا گیا. اور تیسری بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی خبر تھی جو انہوں نے مشہور کی اور جو چرواہوں کو خداوند کے فرشتوں نے بتائی تھی. کیا ریزن تھی کہ ان چرواہوں کو خداوند نے الگ کیا اور ان کو ہی وہ خوشخبری دی؟ سب سے جو پہلی بات ہے یہ تھوڑی سی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, یہ آپ کو لازمی سیکھنی پڑے گی. جو چرواہے ہوتے تھے رومی حکومت کا یہ قانون تھا کہ ان کو ان پڑھ جاہل سمجھا جاتا تھا اور رومی حکومت نے ان کو بین کیا ہوا تھا کہ عدالت میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. چرواہوں کو جو جانوروں کے ساتھ چرواہے ہوتے تھے ان کو ان پڑھ جاہل کہتے ہیں ڈنگرا دے نال رہ رہا کہ کینے ڈنگر ہی مان گئے, اس لیے کیونکہ یہ شہر سے دور رہتے تھے, گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی تھی. لیکن خدا نے رد کیے ہوں کو اپنی گواہی کے لیے کیا کیا؟ استعمال کیا. اور آج بھی اگر آپ دنیا کے رد کیے ہوئے ہیں, آپ ریجیکٹڈ ہیں, لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ خداوند کی نظر میں بہت کچھ ہے. آمین. اگر وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے تو آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور سب سے جو خوبصورت چیز, ان کو دوسرے چرواہوں سے کیوں الگ کیا؟ کیونکہ یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے. یہ وہ چرواہے تھے جو یروشلم میں, جو بیت لحم میں ان گدھوں کی نگہبانی کرتے تھے جو قربانیوں کے لیے بیچے جاتے تھے. یہ عام بھیڑ بکریوں کے چرواہے نہیں تھے. ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چرواہے تھے یہ خاص چرواہے تھے جو صرف جب قربانیاں پیش کی جاتی تھی تو وہ جو قربانیوں کے لیے اسپیشل بکرے ہوتے تھے یا بچڑے ہوتے تھے وہ جو گلا ہوتا تھا یہ ان کی گلابانی کرتے تھے. یہ عام بکریوں, بکروں یا بچوں کی نگہبانی نہیں کرتے تھے. اور ان کو پتا ہوتا تھا, ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے, اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کو کس طرح سے سنبھال کر رکھنا ہے. اور جب کوئی اچھا جانور ہوتا جو اچھی قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ اس بچے کو وہ کپڑے میں لپیٹ کر اور پھر چرنی میں رکھتے تھے جو بچہ سب سے اچھا ہوتا. اور اس کو چرنی میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ کہیں کسی دوسرے جانور کی ٹھوکر لگ جانے سے اس کے اندر کوئی داغ یا نقص نہ آ جائے, کہ کہیں بھی ان کے اندر کوئی بھی نقص نہ آ جائے, کوئی بھی داغ نہ لگ جائے. کیونکہ بائبل مقدس میں جو قربانی کے لیے جانور پیش کیے جاتے تھے ان کی یہ کوالٹی ہوتی تھی کہ ان کا بے عیب ہونا ضروری تھا, ان میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہ ہو. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بکروں کو کیا کیا جاتا تھا؟ جانوروں کو پیش کیا جاتا تھا. اور یہی وہ باتیں ہیں جو خداوند کے فرشتہ نے ان چرواہوں کو بتائی تھی کہ
آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارا کفارہ پیدا ہوا ہے، تمہارا فدیہ دینے والا اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اس کا نشان یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو، اپنے وہ جو بکرے ہیں یا بچڑے ہیں یا وہ جو جانور ہیں، جب وہ پیدا ہوتے تھے تو سنبھال کر آپ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے تھے، اسی طرح اسی بچے کو وہ جو بے عیب بنا ہے، وہ جو دنیا کا منجی ہے، جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، وہ چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور جب یہ بات چرواہوں نے سنی، جب یہ بات انہوں نے سنی، اس کو قبول کیا اور جلدی سے کیا کیا، بیت لحم میں چلے اور جا کر انہوں نے جب عین اسی کے مطابق یسوع مسیح کو دیکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا، تو کیا کی یہ بات پورے شہر میں ہر جگہ میں کیا کرتی، مشہور کر دی کہ دنیا کا نجات دہندہ، دنیا کا فدیہ دینے والا، اس کائنات کا خالق اور مالک اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اور ان کی یہ گواہی کو اور سب سنے، آگے جب ہم 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کیا کیا، تعجب کیا۔ اور ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ خدا نے ان حقیروں کو، جن کو کسی نے اپنی گواہی کے لیے استعمال نہیں کیا، خدا نے ان کو اپنی گواہی کے لیے استعمال کیا۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہے اسی علاقہ میں کیا تھے، چرواہے تھے، اور اس علاقہ میں آپ ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ اس علاقہ میں چرواہے تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی، اور اس علاقہ میں آپ ہیں جو اس وقت چرچ میں ہے۔ اس علاقہ میں ان چرواہوں کو یسوع مسیح نے چنا، آج وہ آپ کو چن رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اگر ان چرواہوں کی گواہی قبول کی گئی تو تیری گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ جب تو جا کر لوگوں کو میری محبت کے بارے میں، میری نجات کے بارے میں، جس کا بندوبست میں نے کیا ہے کہ میں نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آ گیا ان کی محبت میں، جب جا کر تو بتائے گی یا تو بتائے گا تو لوگوں کو اس کے وسیلہ سے نجات پائیں گے، اور وہ آپ ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ اور جیسے جیسے آپ لوگوں کی نجات کا سبب بنیں گے، آپ کے گھرانہ خاندانوں میں برکتیں آتی جائیں گی، آپ بلیس ٹھہریں گے، آپ باعث سے برکت ٹھہریں گے، آپ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھرانہ خاندانوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہریں گے، اور وہ آپ ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ 2026 میں جس طرح چرواہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں بات مشہور کی، آپ کرنے والے ہوں گے، آمین۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آسمانی باپ کی شکر گزاری کریں گے، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آسمانی باپ کی شکر گزاری کریں گے۔ او تھینک یو جیسس، آپ کا شکر ہو، یسوع مسیح ناصری آپ کا شکر ہو، خداوندوں کے خداوند آپ کا شکر ہو، یہوہ باپ آپ کا شکر ہو کہ آپ بھلے ہیں اور آپ کی شفقت ہوتی ہے، آپ کا دوست اور مہربان ہے۔ آسمان و زمین میں صرف اور صرف آپ ہی خداوند ہیں، سجدے، تعریف، حمد و ثنا، ستائش، عزت اور بزرگیوں کے لائق صرف اور صرف آپ کی پاک ذات ہے۔ زندہ آسمانی باپ تمام لوگوں کی زندگیوں پر آپ کی برکتوں کو مانگ لیتے ہیں۔ پاک کلام کی شکر گزاری کی یہ دعا انکل منیر کے ساتھ مل کر کریں۔